बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिस हना। इस्लामियात का लेक्चर नंबर 4 लेके जमात पंजम के लिए आज का हमारा टॉपिक है जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत के सबसे उसकी फ़जीलत क्या है, जुम्मे की हमारे उसको जो दिनों का सरदार क्यों कहते हैं, सबसे अफजल तरीन दिन क्यों कहा गया है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जी बेटा, आज के सबक का जो हमारा उन्वान है वो है जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत। इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे जुम्मतुल मुबारक की अहमियत है। सबसे पहले जुम्मा सबसे अहम और अफजल दिन है। सबसे अहम और अफजल दिन है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, क्योंकि बेटा हमें हमेशा सुना है अपने बड़ों से कि जुम्मतुल मुबारक को जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसकी ज़्यादा फजीलत है, उसका ज़्यादा सवाब है। और उसकी वजह भी यही बताई, हमने हमेशा ये सुना है अपने बड़ों से और पढ़ा भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में पेश किया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों मुबारक से ख़ुद सुनते हैं, इसलिए उसकी फ़जीलत ज़्यादा है। इसलिए हुक्म दिया है कि जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें नाजिल होती हैं और बरकतें मिलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुम्मे की अज़ान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आएँ। हमारे मुल्क में तो खैर हम नहीं सोच सकते शायद, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के नहीं हैं, लेकिन सऊदी अरब में आज भी ऐसा ही होता है कि जब अज़ान होती है, चाहे वो जुम्मे की हो या वो कोई सी भी हो, तो दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें खुली छोड़कर नमाज के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, मस्जिदों का रुख करते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त जो बेचने के जो है कुछ ख़रीदना या बेचना रोक दिया जाता है, हर काम रोक दिया जाता है और नमाज के लिए भागते हैं सब। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, मोमिनो जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, और अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इसका मतलब यही है कि आपको जब अज़ान की आवाज़ आपके कानों में पड़े, अपने सारे काम काज, घर के काम काज सब छोड़ दें बिल्कुल, और सिर्फ नमाज के लिए जल्दी करें। अव्वल वक्त में नमाज अदा करें। पहली फ़ुर्सत में पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले अज़ान ख़त्म होते ही नमाज़ पढ़ी जाए, और यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है, क्योंकि उस नमाज की फ़जीलत भी ज़्यादा है, उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। नमाज जुम्मा सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज ज़ुहर की जगह अदा की जाती है। जुम्मे के दिन जो मर्द हज़रात हैं, नमाज जुम्मा तमाम मुसलमान मर्दों पर फ़र्ज़ है, तो सब लोग जो आदमी हैं, जो मर्द हज़रात हैं, वो मस्जिदों में ज़ुहर की नमाज की जगह जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। आगे है यौम जुमा और नमाज जुमा के फ़ज़ाइल। इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसकी फ़जीलत क्या है, जुम्मे के दिन की फ़जीलत क्या है। जुम्मे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे अच्छा प्यारा मुबारक दिन है। जुम्मे के दिन की फ़जीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अव्वल तो हम हमेशा यही सुनते हैं कि हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए, कभी कोई गलत बात, कोई सख्त बात नहीं निकालनी चाहिए, कि कोई भी वक्त कबूलियत का होता है, कोई भी गलत दुआ नहीं दिल से निकालनी चाहिए, ज़बान से निकालनी चाहिए। तो और ख़ास तौर से यहाँ पे बता दिया गया है कि जुम्मे के दिन में एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें आपके मुँह से निकली हुई दुआ कबूल हो जाती है। साथ में ये भी बताया है कि जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, इसका बहुत सवाब है। हुक्म है कि जुम्मे के दिन आप सूरतुल कहफ की तिलावत लाजमी करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुम्मे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया, फिर वो नमाज़ पढ़ने आया और ख़ामोशी से जुम्मे का खुतबा सुना, तो उसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो और जो लोग जुम्मे की फ़िक्र नहीं करते, एक जुम्मा नहीं पढ़ते नमाज, दूसरा जुम्मा भी नहीं पढ़ते, और जब तीसरा जुम्मा भी नहीं पढ़ते, अगर 3 जुम्मे उन्होंने जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी, तो अल्लाह ताला उनके दिल पे कुफ्र का ताला लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं उसको। अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते उस बंदे को कि वो जुम्मा पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद है नमाज जुम्मा के अहकाम व आदाब। जुम्मे की नमाज में अल्लाह ताला ने नमाज जुम्मा के लिए अहकाम क्या दिए हैं। अहकाम है हुक्म की जमा, हुक्म की जमा अहकाम
کیا آرڈرز دیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ جمعے کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ باجماعت اور ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، یعنی جو وہاں کا رہائشی ہے، جو وہاں کا رہنے والا ہے اور صحت مند ہے، اس کے لیے نماز جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ غافلوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، گمراہوں میں شامل ہو جائیں گے، جو دین سے بھٹک گئے ہیں، جو دین کو بھول گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے سب نے فرمایا کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں، لازمی طور پہ جمعہ پڑھیں۔ یہاں پر ساتھ میں انہوں نے آپ کو وہی اہم بات بتائی ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کہ تحفے کے طور پر ان کو دیا جاتا ہے، کہ اور وہ سنتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے۔ اس کے بعد ہے جمعے کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچیں اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے، پہلی صف میں جگہ لینے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، ٹاپتے ہوئے، لوگوں کے اوپر سے آگے سے گزرتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے اور خاموشی سے نماز پڑھیں اور خطبہ جو ہے سنیں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد۔ نماز جمعہ پڑھنے سے معاشرے پر کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ نماز جمعہ جب سارے مسلمان اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار محبت اور اتفاق وہاں پر قائم ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو اتفاق جو ہے لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب ہم ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی کے گھر میں کیا مسئلے ہیں، کیا مشکل چل رہی ہے، کیا پرابلم ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ملنے جلنے سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم آپس میں ملیں گے نہیں تو دوریاں پڑ جاتی ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے ہم ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والے لوگ کیوں نہ ہوں۔ نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جو امام صاحب ہوتے ہیں جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایک اچھی کوئی ایک ایسا پوائنٹ لے کے جس کے اوپر درس دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور تو اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اور ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرے، تمام آداب کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں، لازمی طور پہ جمعہ ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تو یہ سوچ کے یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے کا استعمال کریں گے، لوگوں کے اوپر ٹاپتے ہوئے، چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے، تو ہم نے پھر جہنم کی طرف کا رستہ اپنا لیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا بیٹا یہ پڑھائی اس کی ریڈنگ تھی۔ ریڈنگ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے جو ہے کویشچن آنسرز کر لیتے ہیں۔ جی بیٹا، اس کے جو MCQs ہیں MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ ظہر کے وقت۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا، کون سی صورت میں حکم دیا تھا؟ سورۃ الجمعہ میں۔ نمبر 3، جمعے کی نماز میں فرض رکعات کی تعداد ہے 2۔ جمعے کے دن تلاوت کی فضیلت ہے، کون سی سورت کی؟ سورۃ الکہف کی۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعے کی نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں 10 دنوں کے۔ سب سے زیادہ بہترین دن ہے جمعہ۔ نماز جمعہ سے پہلے امام صاحب دیتے ہیں خطبہ۔ جمعے کے دن سنت ہے غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرا رہنا، یہ سب کرنا، ٹھیک
ٹھیک ہے، یہ سب کرنا سنت ہے۔ نمبر 9 ہے نماز جمعہ میں کھڑے ہونے کی زیادہ فضیلت ہے۔ کون سی صف میں؟ پہلی صف میں۔ درود پاک پڑھنے سے درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، جمعے کو افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں، مختصر جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے نماز جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بتائیے۔ ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سوال نمبر 2، نماز جمعہ کے 2 آداب لکھیے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے یوم جمعہ کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ ترجمہ ہے: جس نے جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، رستہ بنایا۔ سوال نمبر 4، جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ جمعے کے دن کثرت سے درود پر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے تفصیلی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، جمعے کے دن کو باقی ایام پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1 ہے نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، خطبہ سننے سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے سارا اس کی ایکسرسائز تھی۔ اس کے بعد ہم ناظرہ دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرہ میں ہمارا آج کا جو ہے سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ اور درود ابراہیمی۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ آپ سب لوگ اپنے قاری صاحب سے ہی سب نے سیکھنی ہے، کیونکہ وہ جو ہے قرأت کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے۔ اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اور اس کے بعد ہے درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کا ناظرہ تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔